हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द टोटल फैक्ट स्टोरी। व्यूवर्स, आज हम देखेंगे किस्त नंबर 6। इस किस्त के शुरू में हाइमा गुलदुगदु से कहती हैं कि तैमूर क्या कहता है सरदार के फ़ैसले पर। गुलदुगदु कहता है कि तैमूर अपने बाबा की बात से इत्फाक करता है और फ़ौज के इश्तराक से रज़ामंद है। हाइमा खातून बाकी सरदारों के बारे में पूछती हैं तो गुलदुगदु कहता है कि इनके बारे में जिरगे में पता चल जाएगा। फिर हाइमा खातून गुलदुगदु से पूछती है कि और तुम क्या कहते हो गुलदुगदु। गुलदुगदु कहता है कि काई कबीले को अपने फ़ैसलों की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने कहा था कि हलब मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। जब भी हमें अमन मिलने वाला हो, मुश्किलात दोबारा सर उठा लेती हैं। इस काम की भी मैंने मुखालफत की तो हमें दोबारा बहुत मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, मगर अब सबको मेरी बात सुननी होगी। जहाँ तक आपका सवाल है फ़ौज के इत्तेहाद का, तो हाँ, हमें इत्तेहादी फ़ौज बनानी चाहिए, नहीं तो हम चील कौवों का लुक़मा बन जाएंगे और हमें बदला लेना है और मंगोल काफ़रों को शिकस्त देनी है, वरना लोगों के दर्द का मदावा मुश्किल है और हमें उनके दुख का मदावा करना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है अम्मी जान। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर हाइमा सलजान को बुलाती हैं और कहती हैं कि जब तक हम कोई हल नहीं निकाल लेते, हमारी औरतों को आलिया खातून के कामों में मदद पर लगाओ। हम पहले ही इन पर बहुत बोझ बन चुके हैं, कम अज़ कम काम में इनकी मदद तो करें। सलजान कहती हैं, ठीक है अम्मी जान, मैं ख़वातीन से बात करती हूँ और इनको बताती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, जो बेहतर है वो करो। इन लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है, इनका सोचो और इनका कोई हल निकालो। हम अपने गम का बोझ लेकर नहीं बैठ सकते। उधर तैमूर गोगचे के सामने आ जाता है और कहता है, गोगचे खातून, बहुत अफसोस हुआ। गोगचे कहती है, तैमूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आलिया खातून छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। तैमूर गोगचे से कहता है कि मुझे पता है कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। मैंने एक ही वक्त में 2 भाइयों को खोया है। गोगचे कहती है कि अर्तुगरुल मेरे लिए भाइयों से कुछ ज़्यादा था। तैमूर कहता है कि मैं नहीं जानता कि उससे शायद कुछ दुख कम हो, मगर जिन लोगों ने अर्तुगरुल के साथ ये किया है, और गोगचे जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, मैं उन्हें ढूंढ कर उनसे बदला लूँगा। दूसरी तरफ नोयान का आदमी कुराबिक नोयान से कहता है कि सर्दी आने से पहले तुम्हें इन तर्कमानों को देखना होगा। अलाउद्दीन इन चरवाहों को जंग के लिए इकट्ठा करेगा और वो तुम ही होगे जिसको वो शिकस्त देंगे। नोयान कहता है कि फ़िक्र ना करो, ये उनकी सख्त तरीन सर्दियाँ होंगी। वो अपने खैमों में ऐसे छुप जाएंगे जैसे अपनी माँ के पेट में छुपे थे, मगर इनको सुकून नहीं होगा। तुम मुझे इस कुत्ते सादुद्दीन से कब मिलाओगे? कुराबे कहता है कि ये तुम्हारी सखावत पर मुनहसर है नोयान। नोयान कहता है, कुराबिक, हम मंगोल बहुत सखी होते हैं। नोयान फिर सोने के सिक्के मंगवाता है जो कुराबिक को देता है। कुराबिक कहता है कि सादुद्दीन बदबख्त तुमसे मिलने के लिए तैयार है, कल तुम इससे मिल सकते हो। नोयान कहता है, इतनी जल्दी? कुराबिक कहता है कि वह तुम्हारा सुल्तान सराय में इंतज़ार करेगा। नोयान कहता है, अच्छा, तो वो वहाँ मेरा इंतज़ार करेगा। कुराबिक, अगर तुम मुझसे कोई खेल खेल रहे हो तो मैं ज़िंदा ही तुम्हारी खाल खींच लूँगा। दूसरी तरफ आलिया खातून सलजान से कहती है कि बस यही है, मैं तो ज़्यादा औरतों की उम्मीद कर रही थी। सलजान कहती है, आलिया खातून, इनमें से ज़्यादातर ने अपने बेटे और शोहर खोए हैं, लेकिन ये बेहतर काम करना जानती हैं। ये दिन रात काम करेंगी। सर्दी आने से पहले आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप आलिया बात को टोक कर कहती है कि तब तक जब तक ये मेरी ख़वातीन के कामों में रुकावट नहीं बनेगी। वो औरतों से कहती है कि तुम सब ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। मैं जानती हूँ कि ये तुम लोगों पर मुश्किल वक्त है, लेकिन इस वक्त हमसे एक बड़ी जंग किसी हालत में है। हमारे सरदार जिरगे में हमारे लोगों के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। कबीले की ज़रूरतों को देखना अब हम पर है। सर्दी आने से पहले हमारी अशिया को कूनिया के बाज़ारों में बेचना है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जांबाज़ों का दुश्मनों से लड़ना। हमें रुकना नहीं है, तवज्जो सिर्फ़ काम पर होनी चाहिए और हमें काम को जल्द मुकम्मल करना है। जब बाकी मामला तय होते हैं,
آپ کی خواتین جولائی میں ہماری مدد کریں گی سلجان خاتون۔ سلجان خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے۔ سلجان کہتی ہے عالیہ خاتون ہماری خواتین یہ سامان تیار کر کے ہی دم لیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ عالیہ کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر کام شروع کر دو۔ ادھر جرگے میں سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے گھر اور دل دونوں پیش کر دیے گئے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اور دن کے ساتھ رات ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اپنی دشمنوں کو جانتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کو ایک کریں۔ میں کہتی ہوں کہ آؤ ایک ہو جائیں، مل کر ایک طاقت بن جائیں اور مضبوط ہو جائیں۔ سردار کہتا ہے حائمہ بہن بہت شکریہ، اگر ہم مشترکہ فوج بناتے ہیں تو منگولوں کے حملے کو ناکام بنانا بہت آسان ہوگا۔ انشاءاللہ سردیوں کے بعد سلطان علاء الدین کی افواج ہمارے مدد کو یہاں ہوگی، لیکن ہمیں تب تک یہ دن کسی بھی طرح گزارنے ہوں گے۔ وہاں سرداروں میں بیٹھا ایک آدمی بولتا ہے کہ اکٹھے ہو کر ہم اور بھی طاقتور بن جائیں گے، لیکن اس قبیلے کے معاملات کون دیکھے گا؟ تمام معاملات کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کئی قبیلے والے آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اتحادی فوج بنا کر۔ گلدوگدو کہتا ہے کہ پریشان مت ہوں، ہم دورگا قبیلے پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ شاید آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا سارا کپڑے کا کام جل چکا ہے، لیکن ہماری خواتین بہت ہنرمند ہیں، وہ نئے کپڑے بنائیں گی اور ہماری باقی چیزیں ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں اور خوراک ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سردار کہتا ہے کہ قبیلے کے سرداری معاملات میرے سرداری خیمے سے دیکھے جائیں، لیکن دونوں قبیلے اپنے اپنے جرگے کریں گے اور اپنے سرداری خیمے سے اپنے فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ سردار کہتا ہے کہ جاں بازوں کی قیادت میری رائے میں میرے بیٹے تیمور کے پاس ہوگی، کیا یہ مناسب ہوگا؟ ضمیر استاد بولتے ہیں کہ سردار خوشنود، یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو صرف اس پہ عمل ہی کرنا ہے۔ تیمور کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ضمیر استاد کو لگتا ہے کہ میں جاں بازوں کی قیادت کا اہل نہیں ہوں۔ تم لوگوں کے تقریباً سب جاں باز مارے جا چکے ہیں اور تم لوگ نگران بننا چاہتے ہو۔ گلدوگدو کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی چارے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ابھی ہم نے اپنا انتقام لیا نہیں اور آپ لوگ نگران بننے کی بحث میں لگنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع جرگے میں ہر کوئی معقول بات کرے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ گلدوگدو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں عقل مندی سے سوچنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تیمور جاں بازوں کی قیادت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں منظور ہے۔ سردار کہتا ہے کہ کائی قبیلے کا گلدوگدو ہی فرائض سر انجام دے گا جو انہیں اپنے قبیلے میں سونپے گئے ہیں۔ گلدوگدو کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا انتقام لیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم دکھا دیں کہ ہم کون ہیں۔ تیمور کہتا ہے کہ چلو منگولوں پر حملہ کریں۔ سردار کہتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی طاقت ایک کریں اور مل کر انہیں دکھا دیں۔ حائمہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو ابھی نکال دیں، اس سفر میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف نویان ارطغرل سے کہتا ہے کہ تو تم نہیں مانو گے، تمہارا بھائی سارم بھی تمہاری طرح ضدی تھا، لیکن اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، اب وہ سب سے جانباز سپاہیوں میں شامل ہے۔ تمہیں بتایا تھا اگر تم میری بات مان لو تو میں اسے یہاں لاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان میں تمہارا کتا کبھی نہیں بنوں گا۔ نویان کہتا ہے کہ افسوس، تمہارے جیسا بہترین جنگجو کھو کے مجھے بہت دکھ ہوگا۔ میرے سپاہی مجھ پر غصہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ختم کیوں نہیں کر دیتا۔ میری بات مان لو تو ہم ترکوں کا خون نہیں بہائیں گے، میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ترک موت سے محبت کرتے ہیں اور شہید بننا چاہتے ہیں۔ نویان کہتا ہے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں کوئی اور غدار تلاش کر لوں گا، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ دوسری طرف دوان ترگت سے کہتا ہے کہ سنا ہے آپ جرگے میں گئے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ ترگت کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، حائمہ خالہ نے مجھے ارطغرل بھائی کی جگہ بلایا تھا۔ ترگت گلدوگدو کو آتا دے کر کہتا ہے کہ میرے جانباز ساتھیوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ گلدوگدو کہتا ہے کہ ہم نے جرگے میں فیصلہ لیا ہے کہ ہم ان کافر منگولوں پر حملہ کریں گے اور میرے بھائی ارطغرل کا بدلہ لیں گے،
جو اس بات پر راضی ہے وہ ایک قدم آگے آئے۔ سب آگے آ جاتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے زبردست دوستو، سب سے پہلے ہمیں ان منگولوں کا سراغ لگانا ہوگا۔ ہم کھوجی بھیجیں گے، عبد الرحمن اور حمزہ کھوجی بن کر جائیں گے۔ گلدوگدو کہتا ہے ہر جگہ تلاش کرو اور ہر جگہ پھیل جاؤ۔ ادھر حائمہ خاتون حلیمہ سے کہتی ہے کہ اب ارطغرل کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے والدہ، میرا دل یہی کہتا ہے کہ ارطغرل زندہ ہے، جیسے وہ دوبارہ ہمارے پاس آنے والا ہو۔ وہ اپنے بچے کو یوں میرے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ادھر وہ غدار کچابش اکیلا جا کر نویان کے خبری کو خبر دیتا ہے کہ دونوں قبیلوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ پہلے کھوج لگائیں گے۔ خبری کہتا ہے کہ ہم ان کا شکار کر لیں گے، تم ہمت مت ہارنا۔ ادھر خیمے میں تیمور کی سوتیلی والدہ تیمور سے کہتی ہے کہ کیا پریشانی ہے؟ قبیلے میں ہر کوئی تمہاری بات کر رہا ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تیمور کہتا ہے کچھ نہیں۔ تیمور کی والدہ کہتی ہے بیٹھو اور تمہارے دل میں جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ ایک جانباز آدمی اس طرح پریشان ہو، اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی ایسا دشمن ہے جسے تم ہرا نہیں سکتے، یا پھر کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو۔ تیمور کہتا ہے آپ نے یہ کیسے جانا؟ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ وہ لڑکی گوگچے ہے نا، میں نے تمہاری نظروں کے انداز سے پتہ لگا لیا ہے۔ تیمور کہتا ہے کہ وہ جب سے اس قبیلے میں آئی ہے میرے اندر آگ سی لگ گئی ہے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کیا تم اس سے رشتہ کرنے میں میری مدد چاہتے ہو؟ تیمور کہتا ہے ہاں، پر کیسے؟ دوسری طرف ارطغرل اپنے ہاتھ میں لگی کیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو یہ کیل میرے ہاتھ سے نکل جائے گی یا پھر میرا ہاتھ مجھ سے الگ ہو جائے گا۔ ادھر عالیہ خاتون کائی قبیلے کی خاتون سے پوچھتی ہے کہ ایک بات بتاؤ، گوگچے کا کوئی عاشق یا منگیتر ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، اگر تمہیں کچھ پتہ ہو تو چھپاؤ مت۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا، گوگچے شادی شدہ نہیں ہے۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ اب تک اسے کسی نے پانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سلیمان شاہ کی بیٹی ہے، کسی کی کیا مجال اس کے دو بہادر بھائی ہے، کسی لڑکے کی کیا مجال کہ اس کے پاس جائے، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اس طرح کا حوصلہ کرنا آسان کام نہیں۔ ادھر عالیہ خاتون تیمور کو بتاتی ہے کہ گوگچے کو حاصل کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، مجال ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس بھی جائے، وہ کسی سے پیار نہیں کرتی، اس نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گی۔ تیمور کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ احسان کیسے چکاؤں گا؟ عالیہ خاتون تیمور کو کہتی ہے کہ تم مجھے امی جان پکارنا شروع کر دو بس۔ ادھر طبیب ضمیر استاد سے کہتا ہے کہ ایک چولہا جو جل نہ رہا ہو، لوہار خانے کا ہتھوڑا جو قابل نہ ہو، میرا خیال ہے اس سے آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی۔ ضمیر استاد، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک لوہار ہو، ایک ماہر جنگجو۔ ان تلواروں کا سوچیں جو منگولوں کو کاٹ ڈالیں گی، آپ نے اب ان تلواروں کو سیدھا کرنا ہے۔ ضمیر استاد کہتا ہے کہ میں نے جنگجو کے لیے بے تحاشا تلواریں تیار کی ہیں، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ زیادہ عرصہ استعمال نہیں ہوئیں، ان کو استعمال کرنے والے شہید ہو جاتے ہیں۔ آخری دفعہ حلف روانگی سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کو تلوار دی تھی تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اس نے سب پر وار کیا، کاٹا اور مارا، مگر وہ اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا سکی۔ اب آپ بتائیں میں کیسے تلواریں بناؤں؟ اس ہتھوڑے کو لوہے پہ میں کیسے ماروں؟ اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ میں یہ کر پاؤں گا؟ ادھر حمزہ اور عبد الرحمن راستے میں ایک منگول کو دیکھتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ حمزہ اس منگول کو تیر مار کر گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے اور اسے پکڑ کر دونوں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو کیا جانتا ہے، بتا ہمیں نویان کہاں ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس کتے کی زبان کھلوانی ہوگی۔ ادھر گلدوگدو سردار سے کہتا ہے کہ ماموں، ہم جانتے ہیں کہ منگول ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے بہترین جانباز تیار کیے ہیں، ہم گھات لگا کر ان پر حملہ کریں گے۔ ادھر دوان ضمیر اور ترگت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ترگت کو آئکس کا خیال آتا ہے تو وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے اور غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔
ادھر سردار کے خیمے میں سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں حلیمہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ سردار کہتا ہے، خوش آمدید بیٹی، آؤ کھانا کھاؤ۔ عالیہ خاتون کہتی ہیں، حلیمہ تمہیں اپنے دکھ کو بھلانا ہوگا اور اپنے بچے کے لیے حوصلہ کرنا ہوگا۔ ایک جانباز کی بیوی کے لیے عام بات ہے۔ یہاں کھانے پر تم کو دیکھ کر ہم سب کو بہت خوشی ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرا ارطغرل مرا نہیں ہے۔ سردار کہتا ہے کہ ارطغرل میری زندگی کا سب سے بہادر جہاں باز ہے۔ ایسے جہاں باز کا نقصان قبول کرنا ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے، مگر حلیمہ تمہارے لیے یہ اور بھی مشکل ہے بیٹی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ بھائی، جیسے ہم صارم کے لیے کیا کرتے تھے، ہم ایک تھالی ارطغرل کے لیے بھی رکھا کریں گے۔ سردار کہتا ہے کہ کل سب سے پہلا کام کائی قبیلے کے سرداروں کو تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ایسا دسترخوان وہاں بھی سجا ہوگا۔ اتنے میں عبد الرحمن اور حمزہ بھی آ جاتے ہیں۔ حلیمہ خاتون پوچھتی ہیں، عبد الرحمن کیا ہوا؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہم نے ویسے ہی کیا جیسے گلدوگدو بھائی نے کہا تھا۔ ہم ان کے تعاقب میں گھات لگا کر بیٹھے، ہم نے ایک منگول کو کیمپ کا مشاہدہ کرتے دیکھا اور اس کو پکڑ لیا۔ گلدوگدو کہتا ہے، وہ بولا کچھ؟ عبد الرحمن کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ نویان کل نکل جائے گا، یہ بھی بتایا کہ کہاں جائے گا۔ سردار کہتا ہے کہ تیمور فوراً تیاری کرو۔ ادھر ارطغرل دیکھتا ہے کہ منگول اپنا کھانا کھا کر سو رہے ہیں تو اپنے ہاتھ میں لگی کیل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر خیمے میں حلیمہ ارطغرل کی تلوار لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل مجھے پتہ ہے کہ تم زندہ ہو، میں اپنی آخری سانس تک تمہاری خیریت کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ تم اپنے بچے سے دوبارہ آ کر ملو گے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ میرے بچے، تمہارے بابا واپس آئیں گے اور ضرور آئیں گے، فکر نہ کرو تم۔ ادھر سلجان خیمے میں گلدوگدو کو کہتی ہے کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن مجھے کچھ برا محسوس ہو رہا ہے۔ گلدوگدو کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا رحیم ہے، ہم انشاءاللہ باخیریت واپس آئیں گے۔ نویان اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ میں سعد الدین بدزاد سے بات کرنے جا رہا ہوں، تم ارطغرل پر گہری نظر رکھنا۔ نویان اس خبری سے کہتا ہے کہ کیا تم تیار ہو؟ شکاری اب خود شکار ہوگا، ہم ان کا شکار کریں گے، شکاریوں کو میرا سلام کہنا۔ فرینڈز، یہاں پر قسط نمبر 6 کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ٹوٹل فیکٹ سٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ آپ ایک نئی قسط سیزن 2 کی دیکھ سکیں۔